जी जी, शुरू करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़उना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। मेरे बेहद अजीज़ भाइयों, हदीस की जो सनद यानी नरेशन की किस्में होती हैं, बयान करने वाले कौन लोग थे, उनका कैरेक्टर क्या था और उनकी मेमोरी कैसी थी, उनके अंदर हदीस को बयान करने की दीनी और दुनियावी सलाहियत कितनी थी, हम उस पर बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो अल्फाज उन्होंने बताए वो अपनी जगह अगर बहुत अच्छे थे, बहुत नेक थे, उन्होंने जो है तो कोई धोखा नहीं दिया वगैरह वगैरह, मगर जो अल्फाज वो बोल रहे हैं वो अल्फाज खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हैं या नहीं निकले हैं, और उसकी भी जब जांच की जाती है तो उसे कहते हैं माना के एतबार से। तो जब कोई हदीस अगर हमें कहना है कि बिल्कुल सही हदीस है, तो लफ्ज़ सही बोलने का मतलब यह है कि वह हदीस अपने नरेशन में सनद के एतबार से मजबूत है और माना के एतबार से भी मजबूत है, और उसका सबसे आला दर्जा हदीस सही कहलाता है। और सही हदीस में भी दो किस्म हो जाती हैं, सही लिजाती ही और सही लिगैरी ही। सही लिजाती वो हदीस है कि जिसको मुख्तलिफ सहाबा ने बयान किया हो और उनके अल्फाज भी वो सेम आए हों, कोई फ़र्क ना आया हो, एक लफ्ज़ भी ना बदला हो। और लिगैरी ही में ये हो जाता है कि वो शर्तें तो सही हदीस की हैं, मगर जो अल्फाज आए, किसी सहाबी से एक लफ्ज़ आया या उनसे किसी से दूसरा आया, फिर जब इस तरह बयान करने वालों की तादाद को मिलाया गया तो पता चला कि वो जो लफ्ज़ बदला है वो सिर्फ एक ज़बान का फ़र्क है, वरना वो अपने माना मतलब के अतबार से बिल्कुल सही है। या यही मामला ताबईन में जिन्होंने सहाबा से सुना बयान किया उनके दरमियान में पेश आया वगैरह। और उसके बाद हम पहुँचे थे हदीस की किस्में बयान करते हुए, हम पहुँचे थे हदीस मुरसल। हदीस मुरसल, किस हदीस को मुरसल कहते हैं? जिस हदीस को ताबई ने यानी जिसने सहाबा में से किसी से हदीस सुनी और उसने उम्मत तक पहुंचाया, तो उसने ऐसे नहीं कहा कि मैंने फ़लाँ सहाबी से सुना और उन्होंने फ़लाँ से सुना या उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, बल्कि उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी डायरेक्ट बोल दिया। या किसी ताबई ने जिसने सहाबा से सुना, उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया, तो फिर ऐसी हदीस को हदीस मुरसल कहते हैं। तो इस लिहाज से ये हो जाता है। और उसके बाद में हदीस की दूसरी किस्म है हदीस मुनक़तिअ। हदीस मुनक़तिअ वो हदीस है जिसके रावी बयान करने वालों के दरमियान में कनेक्शन ना साबित हो रहा हो। ए ने कहा कि मैंने बी से सुना, बी ने कहा मैंने सी से, और डी और सी जितने भी अफराद दरमियान में आए, जब इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न माजा, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई ने हदीसों की छानबीन की कि ये जो हदीस इस वक्त सोसाइटी में बोली जाती है, हमारी सोसाइटी में कौन सा शख्स है जो ये हदीस बोलता है, तो पता चला कि फ़लाँ बोलता है। उनकी छानबीन की तो उन्होंने बताया कि मैंने फ़लाँ से सुना था। और जब उनकी छानबीन की तो पता चला वो किसी उन्होंने और से सुना था। लेकिन ये जो सुनने वाले कह रहे हैं मैंने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से सुना, जब छानबीन की गई तो पता चला कि दो रावियों में ज़माने का फ़र्क है। या वो जिनसे कह रहे हैं कि मैंने सुना है, उनकी तो उनके मुलाकात के वक्त से पहले से उनका इंतकाल हो गया था। तो कनेक्शन दो रावियों के दरमियान में जब नहीं साबित होगा तो उस हदीस को ये देखे बगैर कि वो हदीस किस बारे में है, इबादत में है, मामलात में है, कानून में है, कुरान की हदीस तफसीर में है, या क़यामत की निशानियां बयान करने में है वगैरह वगैरह, उस हदीस को हमारे हदीसों के लिखने वाले इमामों ने ही, इमाम बुखारी से लेके इमाम इब्न माजा तक, उन्होंने उसे नहीं कबूल किया है। और अगर बाद में किसी और किताब में आई वो हदीस या किसी और आलिम ने, इमाम ने बयान किया, तो फिर उनसे कहा गया कि भाई ये हदीस तो मुनक़ते है। आज भी मुख्तलिफ मसाइल पर जब उलमा गुफ्तगू करते हैं, वो किसी भी जमात से या मज़हब से मुताल्लिक़ हों, हनफ़ी हों, शाफ़ी हों, हम्बली हों, मालिकी हों, सलफ़ी हों, तो उसमें ये देखा जाता है कि वो हदीस मुनक़ते ना हो। और फिर अगर हो तो फिर उसकी वजह से जो गुफ्तगू की जाती उसमें किसी इनकार या इकरार करने वाले का जोर बढ़ जाता है। एक हदीस है, उस हदीस को कहते हैं हदीस मुअज़ल, मीम आइन दाद लाम, मुअज़ल। ये वो है
کہ اس میں بھی 2 راویوں کا گیپ آتا ہے، اور یہ جو گیپ آتا ہے حدیث معضل میں وہ یہ آتا ہے کہ وہ فلاں نے ان سے ملاقات کی ہی نہیں، تو سنا کب؟ پہلی بات یہ ہے کہ ملاقات ثابت ہو، دوسری بات یہ ہے کہ ملاقات میں اس حدیث پر دونوں میں بات چیت بھی ہوئی ہو۔ اگر کوئی ایک بات بھی ہوگی، اگر ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے تو کہا جائے گا یہ منقطع ہے، اور اگر ملاقات ہوئی مگر دونوں نے اس حدیث کے بارے میں، کسی متعین حدیث کے بارے میں بات ہی نہیں کی تھی، تو اسے کہا جائے گا یہ حدیث معضل ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کی قسم ہے حدیث معلق، وہ حدیث جو اس کی سند کے شروع سے کسی ایک یا اس سے زیادہ راوی سے بیان کی گئی ہو۔ حدیث معلق یعنی وہ حدیث جو اس کی سند کے شروع سے کسی ایک یا اس سے زیادہ راوی سے بیان کی گئی ہو۔ ایسی حدیث جو ہر دفعے جو بھی بیان کر رہا ہے ایک ہی ملتا ہے، ایک ہی صحابی نے ایک حدیث کہی، ان سے جس نے سنا وہ بھی ایک ہے، پھر ان کے پاس جس نے سنا وہ بھی ایک ہے، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا، تو پھر اس حدیث کو حدیث معلق کہا جاتا ہے۔ حدیث جس شخص نے بیان کی، جس شخص نے، امام بخاری وغیرہ وغیرہ ائمہ حدیث تک بیان کی، بیان کرنے والے کی پرسنالٹی، اس کی اپنی شخصیت، اس اعتبار سے بھی حدیث کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی اس میں قسم ہو جاتی ہے حدیث مرفوع، میم را فا واو عین، حدیث مرفوع۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو کسی صحابی نے ڈائریکٹ نبی سے جوڑ کر کہا، نبی صحابی نے یہ کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ جب وہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حدیث کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ حدیث کی الگ ایک قسم ہے حدیث موقوف۔ موقوف وہ حدیث جس کی سند بس صحابی پر رک گئی، مگر اس صحابی سے اس کی صراحت نہ ہو کہ نبی کو سنا یا نبی نے فرمایا۔ امام بخاری سے لے کے تابعی تک، دیکھیے تابعی تک جاتا ہے معاملہ، وہ بالکل صاف ستھرا ہے، لیکن جو تابعی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی، وہ صحابہ میں سے کسی کا نام لیتا ہے، کسی بھی صحابی کا نام لیتا ہے، اس کے بعد وہ ڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ میں نے صحابی سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سوچئے یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، تابعی کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں پر اس حدیث میں یہ واضح نہیں ہوا کہ انہوں نے، صحابی نے ایسے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ جو گیپ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ضروری ہے کسی حدیث کو اس کے آخری درجے کی صحیح حدیث کے ماننے کے لیے، کہ آپ دیکھیں جو حدیث کی کتابیں ہیں، اگر آپ عربی نہ بھی جانتے ہوں، لیکن اگر آپ جو بھی کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں علماء کی لکھی ہوئی، اور اس میں انہوں نے حدیث کا اس کا جو اوریجنل اس کے جو الفاظ ہیں اس کو کوٹ کیا، پھر اس کا ترجمہ کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔ اب دیکھیں یہاں کلیئریشن ہو گیا کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے قال آتے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا 2 دفعہ قال آیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی نے یہ فرمایا، یا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ، میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی سے سنا۔ تو یہ جو کنیکشن ہے خود صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان الفاظ کی دنیا میں ثابت ہو، اگر وہ ثابت نہیں ہوا بلکہ کسی تابعی نے جو حدیث بتائی، جیسے امام زہری یہ تابعی ہیں، اب انہوں نے کیا کیا کہ مثال کے طور پر نام لیا حضرت ابو ہریرہ کا، اور حضرت ابو ہریرہ سے ڈائریکٹ آ گیا، 2 دفعہ قالا نہیں آیا، یا پہلے ایک لفظ قالا انہوں نے کہا، قالا یعنی ہی سیڈ، انہوں نے کہا،
انہوں نے جو ہے کہا عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں ایسا ہو گیا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی نے فرمایا. تو اس بات کو بھی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ صحابی اپنے منہ سے بولے کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے صحابی نے کہا کہ میں نے نبی سے سنا اور نبی نے فرمایا وغیرہ. یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث موقوف ہے. ایک حدیث ہے کہ اس کو کہتے ہیں حدیث مسند. بہت ساری حدیثیں ایسی آئی ہیں کہ شاید وہ صحیح ہوں لیکن سند اس کی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے، وہ کسی صحابی پر جا کر رک جاتی ہے اور صحابی نے ذکر کیا تو سننے والے نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ یہ نبی ہی نے فرمایا ہے. تو اس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ بہت سارے ایسی جملے ہیں جو سنا جائے تو بڑے اچھے لگتے ہیں اور اس کے معنی بھی بہت گہرے ہیں. تو اس سے جس صحابی سے اس نے راوی نے سنا، تابعی نے، تبع تابعین وغیرہ کے الفاظ جو آتے ہیں، مگر اس میں وہ ان صحابی سے یہ نہیں آیا کہ انہوں نے نبی سے سنا، لیکن سننے والے کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ الفاظ بھی نبی نے فرمائے ہیں. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ تھا لا تنظروا من قال، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، ولکن انظروا ما قال، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، بڑی پدے کی بات فرما رہے ہیں، لیکن ایسا ہوا کہ کسی کو وہم ہو گیا کہ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں اور اس نے بعد میں کہنا شروع کیا کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے حضرت عمر سے سنا، اور اس کے بعد اسے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ صرف حدیث مسند ہے، یعنی جس کی میں معاف کیجیے گا میں الٹا کہہ گیا، یعنی وہ حدیث مسند اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچی ہے، اور اگر نہیں پہنچی ہے تو پھر اس کو منقطع کہا جاتا ہے. ایک حدیث وہ ہے کہ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مقطوع، میم قاف طا واو عین، حدیث مقطوع. وہ حدیث جو قولاً الفاظ میں یا فعلاً عمل میں کسی تابعی یا اس سے نیچے تک جاتی ہو، کسی قول کی نسبت یا کسی فعل کی نسبت وہ جا رہی ہے کسی تابعی تک. اور تابعی کون؟ جس نے صحابہ میں سے کسی سے ملاقات کی، ان کو اپنی آنکھ سے دیکھا، ان سے سنا، تو وہ تابعی ہے. اور پھر جس نے ان لوگوں سے سنا ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ تبع تابعین ہے. ہم اردو میں تبع بولتے ہیں، عربی میں تبع تابعین، تبع التابعین وغیرہ بولتے ہیں. بہرحال تو وہ ایک دوسرا درجہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے حدیث کی قسم ہے جسے کہا جاتا ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں ایسی حدیث کو جو قرآن کے الفاظ سے ہٹ کر وہ الفاظ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جیسے مختلف حدیثوں میں آتا ہے کہ یا ابن آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اے آدم کی اولاد. تو جب آدم کی اولاد کہا جا رہا ہے تو اس میں یہ بات بالکل صاف ہے کہ یہ الفاظ صرف اللہ تعالیٰ ہی بولتا ہے، اللہ رب العزت ہی فرمائے گا یا ابن آدم. عربی زبان کو استعمال کرتے ہوئے بعد میں اگر کوئی شخص بولے تو وہ جو ہے اصلاً وہ نہیں بول رہا ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کا جو بولنے کا انداز ہے اس کو اختیار کر رہا ہے. تو لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں یا ابن آدم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ کی طرف منسوب کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس بات کی صراحت کر دی، یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو قرآن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے اور حدیث قدسی میں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں ہی کہ حدیث کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. حدیث متلو، میم تا لام واو، جو تلاوت سے. حدیث متلو ما یقرأ، وہ حدیث جو پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے
اور اس سے مراد سارے ائمہ کے نزدیک، محدثین اور علماء فقہا سب کے نزدیک اس سے مراد ہے صرف اور صرف ہولی قرآن، قرآن کریم اور بس۔ اور حدیث کی دوسری قسم ہے حدیث غیر متلو، نان ریپیٹڈ، نان ریڈ۔ یہ جو حدیث ہے اسے کہا جاتا ہے یہ حدیث غیر متلو ہے، یعنی اس کو اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا جس طرح سے کہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے جبریل علیہ السلام سے الفاظ اور معنی دونوں کو لے کر جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو سنایا اور نبی کو زبانی یاد ہو گئے، پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ مجھ پر ابھی ابھی یہ وحی نازل ہوئی تھی، اور قرآن کی مختلف صورتیں جو 114 صورتیں ہیں وہ ون بائی ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا۔ لیکن جب ہم کہیں گے حدیث قدسی تو یہاں علماء کا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ کیا حدیث قدسی میں الفاظ اور معنی قرآن کی طرح وہ اللہ ہی کے ہوتے ہیں؟ تو اب بعض علماء کا رجحان اس بات پر، اس کی کوئی صراحت نہیں ملی ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں ایسے کہوں تو اسے قرآن سمجھنا اور جب میں ویسے کہوں تو اس کو حدیث قدسی سمجھنا، ایسی کہیں صراحت نہیں ہے، اور صحابہ نے بھی اس کو نہیں ذکر فرمایا۔ اصل بات کیا ہے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن 23 برس میں نازل ہوا، اور اس قرآن کو ہم نے صحابہ نے تمام صحابہ نے اگر دین کے بارے میں سوال کیا ہے، بنیادی سوال، تو صرف 13 سوال کیے ہیں۔ صحابہ نے قرآن حدیث کی بات سنی تو اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال آیا کہ اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہوگا تو کیا ہوگا، تو صحابہ کہتے ہیں صرف 13 سوال کیے۔ کیوں ایسا؟ کیوں انہوں نے سوال نہیں کیا؟ وہ تو ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے، انہوں نے تو اسے بھی دیکھا جس پر اللہ نے اپنا قرآن اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی صحبت میں رہے۔ اصل میں وہ اتنے پریکٹیکل تھے کہ وہ صرف ایک بات جانتے تھے، سنا عمل کرو، سنا ہے بیان کرو، کیوں، کیا، کیسے، ایسا کیوں، ویسا کیوں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اسے ہر بات کا سبب نہیں پوچھتا۔ بیوی نے کہا ذرا بازار چلنا تھا، شوہر محبت کرنے والا تو پوچھتا ہے کیوں، کیا کرنا ہے، کیوں جانا ہے؟ تو جو کرکری کرنے والے ہوتے ہیں وہ ضرور پوچھتے ہیں، پوچھے تو کوئی بری بات نہیں ہوئی، لیکن جتنی محبت بڑھتی ہے سوالات گھٹ جاتے ہیں، اور بس آدمی سنتا ہے، عمل کرتا ہے۔ چھوٹے بچے، وہ جب تک کہ ان کو زندگی کا وہ تجربہ نہیں ہونے لگتا، وہ تب تک آپ اپنے چھوٹے بچوں سے 5 7 سال 8 سال تک بھی، اب ہمارے دور کے بچوں کی بات الگ ہے، یہاں تو جو بات بھی کہی جائے اس میں پہلے پوچھا جاتا ہے کیوں، کیا، کیسے۔ تو یہ جو ہے صحابہ جو تھے وہ صرف پریکٹیکل تھے، وہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے، انہوں نے سوالات نہیں کیے۔ جیسے جیسے فلسفہ بڑھتا گیا، مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ رہنے لگے، تو اب ان کو معلوم ہوا کہ ہاں کوئی بھی بات کہی جائے تو پوچھا جائے۔ تو اس وجہ سے جب حدیث نبی نے بیان فرما دی، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نبی سے پوچھیں یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جو پہلے آپ نے بیان کیا تھا وہ کس نے بتایا؟ آپ نے خود کہا، اپنے دل سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے بولو، تو الفاظ آپ نے اختیار کیا اور معنی اللہ نے دیا۔ تو علماء کا اختلاف ہوا کہ جو حدیث قدسی ہے، وہ حدیث، کیا وہ حدیث، اس کے الفاظ اور اس کے معنی دونوں اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام سے قرآن کو بھیجا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ویسا ہوا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اس حدیث قدسی کے جو معنی، اس کے جو میننگ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ نے ہمارے نبی کے ذہن میں ڈالا، اور ان الفاظ کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کی اہمیت کے پیش نظر یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ اگر کوئی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خود فرمایا، یا وہ الفاظ جو اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین پر اتارا
اور قرآن یا حدیث قدسی کی شکل میں ہم کو دیا، تو ہمارا کام صرف ایک ہے، ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور میں بار بار اس کی مثال دیتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، بادشاہوں سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کیوں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ وہ کیوں کہہ رہے ہیں، چوں چرا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور باقی دنیا کے جتنی بڑی چھوٹی بڑی پوسٹ کے لوگ ہیں، کمپنی کے مالک ہوں، مینیجر ہوں، سپروائزر ہو، اور آپ کوئی بھی مثال دے دیں، تو وہاں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ آرڈر از آرڈر، سنا عمل کرنا ہے۔ اور ہم کو بس یہ دیکھنا ہے کہ جس حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ حدیث جو ہے اگر صحیح ہے، صحیح لذاتی ہی ہے، صحیح لغیری ہی ہے، حسن ہے، حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے، یہ حدیث متواتر ہے کہ بیان کرنے والے مل رہے ہیں، حدیث مرفوع ہے، تو ان حدیثوں کو عام طور پر علماء نے قبول کیا ہے، اس کی نسبت صحیح مانی ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے تو اپنے اپنے طور پر فتویٰ جاری کیا، احکام بتائے۔ اور وہ حدیث جو کسی بھی طرح سے ضعیف ہو، اور ضعیف ہو رہی ہے، الفاظ صحیح نہیں آ رہے ہیں، جو اس کے راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں، ان میں جو ہے تو وہ انقطاع پایا جا رہا ہے، کنیکشن نہیں ہے، یا ایسا ہے کہ حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہوگی یا نہیں، لیکن جو صاحب بیان کر رہے ہیں انہوں نے عمر کے ایسے حصے میں اس حدیث کو بیان کیا جس میں عام طور پر لوگوں کا یہ شبہ تھا کہ ان کی میموری کمزور ہو گئی ہے، یا وہ صحیح دماغ نہیں تھے، یا وہ بھول جاتے تھے، صحیح دماغ تھے مگر وہ بھول جاتے تھے۔ تو اگر بھول ثابت ہو یا جو ہے میموری کمزور ثابت ہو تو اس وجہ سے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے اور پھر نہیں لی گئی ہے، یا پھر یہ کہا گیا کہ بھائی اس سے استدلال کرنا اور اس کے اوپر کسی عمل کو قائم کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور یہ بات تو صاف ہی ہے کہ اگر حدیث کا بیان کرنے والا اس کے اپنے اخلاق، سچ بولنے میں، جھوٹ وغیرہ، عام احتیاط اور پابندی، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے اس کے اندر کوئی کمی تھی اخلاقی اعتبار سے، تو پھر اس حدیث کو تو ضعیف آٹومیٹک کہا گیا اور نہیں لیا گیا۔ تو ایک تو یہ حدیث کی ایک قسم اور ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مدلس یا مدلس۔ تو حدیث مدلس اور بیان کرنے والے اس حدیث کو کہتے ہیں وہ مدلس ہیں۔ مدلس کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہے بڑی عجیب غریب بات ہے۔ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ حدیث کی سند کا اس طرح سے اظہار کرنا جس سے یہ وہم ہو کہ اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے جتنی سن کر ہوئی ہے۔ کسی تابعی نے، تبع تابعی نے، صحابہ سے اس کی امید نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس حدیث کو ایسے اسٹائل میں بیان کیا کہ آپ ان الفاظ کو اگر سنیں تو اس کی ایک اہمیت آپ کے ذہن میں آئے گی کہ بھئی یہ کام اتنا اہم ہے، مگر کہنے والا اگر کسی کام کو اس سے بھی زیادہ اہم بنا کر بتانا چاہے، جتنی کہ وہ حدیث، جتنی وہ بات مستحق ہے، اس سے بھی زیادہ وہ اس کی امپورٹنسی بتائے، تو کہا جائے گا بھئی یہ تدلیس ہوئی ہے، یعنی غیر ضروری طور پر اس کی اہمیت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو ایک تو حدیث مدلس یا مدلس اس کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک ہے حدیث مدلس سند کے اعتبار سے، یعنی جو صحابہ بیان کر رہے ہیں وہ اس کی سند کو بڑھا چڑھا کر بتانا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر حدیث مشکوک ہو جاتی ہے۔ کسی راوی کا حدیث اس طرح سے بیان کرنا کہ وہ اپنے سے اوپر والے راوی سے، جس سے اس نے سنا ہے، وہ کہہ رہا ہو حالانکہ اس نے اس سے نہیں سنا۔ کسی شخص نے حدیث بیان کی اور کہا میں نے مثال کے طور پر زید سے سنا، اور اصل بات یہ اس نے زید سے سنا نہیں ہے۔ جب اس نے سنا نہیں ہے تو وہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے، وہ ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ جو باقی نام مل رہے ہیں، 4 اور 5 نام ملتے ہیں، تو باقی سب صحیح جا رہے ہیں، مگر 2 راویوں میں سے ایک راوی دوسرے کے بارے میں بول رہا ہے میں نے اسے سنا ہے مگر اسے سنا نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک تو اس کی قسم یہ سنی کہ وہ منقطع ہے۔ وہ منقطع تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کی کسی بھی روایت میں جائیں، سند میں جائیں، تو وہاں پر جو ہے ان 2 راویوں کا انقطاع پایا جاتا ہے۔ یا یہ کہ کسی کام یا فعل کے کرنے والے کے اوپر، کسی فعل یا کام کو اوپر والے راوی کی طرف منسوب کرنا جبکہ اس اوپر کے راوی نے نہیں کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے،
میں نے فلاں سے سنا ہی نہیں تھا. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور جن لوگوں نے مشہور کی تھی ان کے پاس شاید اس کی اتھینٹسٹی ہو کہ ہاں انہوں نے واقعی سنا تھا. لیکن جب میں نے آپ سے کہا کہ میں نے فلاں سے سنا، اور جب آپ نے ان سے تحقیق کی، پتہ چلا کہ ظفر کی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، ظفر نے اسے سنا ہی نہیں. ملاقات ہوئی ہے مگر انہوں نے یہ بات جب کہی تھی وہاں ظفر موجود نہیں تھا. تو اب یہ حدیث مدلس کہلائی جائے گی، یعنی اس میں تدلیس ہوئی ہے کہ جو بات نہیں ہوئی ہے اس کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی اہمیت بڑھ جائے. حدیث مدلس جو ہے وہ شیوخ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. یعنی ایسا ہے دیکھیے کہ جیسے ہم اور آپ اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اگر اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے وقت کا جو گورنر ہے یہ اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. یا اگر آپ کسی سے بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ وہ پولیس والا ہے نا، ارے وہ تو میرا دوست ہے، تو آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو ایسا ہوا ہے بعد کے زمانے میں، تابعین کے بعد سے لے کے تبع تابعین اور اس کے بعد کے ادوار میں، کہ یعنی یہ دیکھیے کہ بعض لوگوں نے حدیث کو بیان کیا اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ حدیث بہت صحیح ہے، اپنی اہمیت بتانے کے لیے انہوں نے حدیث کے جو بڑے اساتذہ، بڑے ایکسپرٹس گزرے ہیں ان میں سے کسی کا نام لے لیا. جیسے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث کے بڑے ہی مستند عالم ہیں، بڑے امام ہیں. حدیث کی دنیا میں امام زہری کا نام لیا جائے تو ان کی ایک شان ہے. اب اگر کسی شخص نے امام زہری سے حدیث نہیں سنی اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے امام زہری سے کو کہتے ہوئے سنا، بعد میں پتہ چلا یہ جو حدیث آ رہی ہے یہ اپنی جگہ پر صحیح آ رہی تھی، لیکن اس شخص نے حضرت امام زہری سے سنا ہی نہیں، تو کہا جائے گا اس نے تدلیس کی ہے. اور جب کوئی حدیث میں تدلیس ہوتی ہے تو اس حدیث کی جو امپورٹنسی ہے، اس کی جو نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر وہی حدیث اس معنی میں یا ان الفاظ میں دوسرے لوگوں سے بیان کی گئی اور دوسرے لوگ اس معاملے میں سچے نکلے، جس سے سنا تھا اس نے اسی کا نام لیا، الفاظ بھی صحیح نکلے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث مدلس تو ہے مگر اس حدیث کی تدلیس فلاں طریقے سے جو بیان کی گئی ہے تو وہ تدلیس دور ہو جاتی ہے. اگر ایسا ثابت ہو پھر اس حدیث کو قبول کیا جاتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے. تو حدیث مدلس شیوخ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ کوئی راوی اپنے استاذ کی ایسی تعریف کرے جس سے اس کی شہرت میں کبھی ذکر نہ کیا گیا ہو، اور اس سے اس کا مقصد یہ ہو کہ یا تو اس کا استاد علم میں اس سے چھوٹا ہے اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یا وہ اس کا ذکر اس لیے کرے تاکہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو کہ اس کے اساتذہ زیادہ ہیں. جس زمانے میں حدیثوں کو بولا اور سنا جاتا تھا، پھر وہ زمانہ آیا کہ ان حدیثوں کو لکھا جانے لگا. تو اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ اگر جو شخص بھی حدیث بیان کرتا اور پتہ چلا کہ اس نے کسی ایک عالم سے حدیث لی ہے تو سوسائٹی میں اس کی حیثیت کم ہوتی، ارے ان کے ایک ہی استاد ہیں. اگر پتہ چلا کہ وہ بصرہ بھی گیا تھا، وہ کوفہ بھی گیا تھا، وہ مکہ بھی گیا تھا، وہ مدینہ بھی گیا تھا، اور اس نے بصرہ میں فلاں عالم سے سنا اور مدینہ میں اس سے سنا اور کوفہ میں اس سے سنا، وہ ان سے ملے تھے، تو اس صورت میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. علماء کے نزدیک بھی جو حدیثوں کو جاننا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں اور اس کی چھان پھٹک کر رہے ہیں کہ اس آدمی نے بہت سارے محدثین سے بات سنی ہے، اور عوام کے نزدیک بھی کہ ان کا تعلق جو ہے کسی ایک شخصیت سے نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں سے، اور ان سے وہ حدیثوں کو سن رہا ہے. تو یہ حدیث کی مختلف قسمیں ہو جاتی ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اور حدیث کی اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقوں سے اس کی وہ بیان کی گئی ہے، الگ الگ قسمیں، لیکن معنی مطلب کے اعتبار سے بالکل ایک آتے ہیں. میرے بھائیوں، ان ساری حدیثوں کے علم میں جتنے الفاظ آپ نے مجھ سے سنا ہے وہ الفاظ بلا وجہ وجود میں نہیں آئے، بلکہ امام بخاری سے خاص طور پر جب ہم امام بخاری کہتے ہیں نا تو ہمیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید حدیثوں کے لکھنے کا کام امام بخاری ہی نے شروع کیا، یعنی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں یا بیان کی ہوئی تھیں، الگ الگ تھیں مگر سب مکس اپ تھیں، اور حدیثوں کے بارے میں لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہو گیا تھا کہ حدیث صحیح کون سی ہے اور حدیث غلط کون سی ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے ان اماموں سے جو کام لیا وہ یہ کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کو اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر جو ہے معلوم کیا کہ اس حدیث میں سچائی کتنی ہے، یہ جھوٹ کتنی ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، بناوٹی ہے یا بنایا گیا ہے۔ ان حدیث کے ان الفاظ میں وہ الفاظ وہی ہیں جو سیم ٹو سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کہیں پر کوئی لفظ بدل گیا ہے۔ اگر لفظ بدل گیا ہے تو بدلے ہوئے لفظ کی اصل لفظ کے مقابلے میں کتنی ایتھینٹسٹی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اصل حدیث کسی چیز کو سورج کہہ رہی تھی اور جو لفظ بدلا اسے اس چیز کو چاند کہہ دیا، تو معنی ہی بدل گئے۔ تو معنی سیم ہونا چاہیے، اور اس میں صرف اتنا کافی نہیں ہوا حدیث کی اس میں کہ یہ حدیث کو سنا گیا اور دیکھا گیا کہ ہاں چلو بھائی یہ لفظ نہیں تھا وہ لفظ تھا، تو کیا ہوا، مطلب تو ایک ہی نکلتا ہے، اس کا درجہ گھٹ گیا اس حدیث کا۔ مگر اس کے مقابلے میں اگر ایک حدیث ایک سند سے آئی جس میں 4-5 افراد ہیں، انہوں نے کچھ الفاظ ہیں جو یہ بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر پتہ چلا کہ ان جن لوگوں نے بیان کیا ہے اس میں کسی راوی کو وہ لفظ یاد نہیں رہا، یا اس نے اصلی لفظ وہ بھول گیا اور دوسرا لفظ اسے کہہ دیا۔ اب جب دوسرے طریقوں سے اس حدیث کو دیکھا گیا، دوسرے طریقوں سے ایک حدیث میں اگر نام آ رہے ہیں 5-6 افراد، آدم، شریف، ظفر، انور، حبیب مثال کے طور پر، یہ ایک سند ہوئی۔ اب دوسری حدیث میں آپ لے لیجئے عبد الغفار، عبد الستار، عبد المومن اور عبد القوی، عبد البصیر، اس طرح کے نام آ رہے ہیں۔ اب جب دونوں حدیثوں کو ملایا گیا تو دیکھا جائے گا کہ یہ 2 طریقوں سے آئی حدیث، ہم اس کو حدیث کی دنیا بولیں گے 2 سندوں سے آئی ہے۔ دونوں سندوں سے آنے والی، یا پھر 3 سند ہو یا 5 سند ہو یا 10 سندیں ہوں، اور اس میں اب دیکھا جائے گا کہ کیا سیم ٹو سیم الفاظ آ رہے ہیں دونوں طرف۔ یہ بات آپ سمجھیے کہ پہلے ہر سند کے ایک ایک فرد کا انٹرویو لے کر، پریکٹیکلی انٹرویو لے کر، اس کی جان پہچان کر کے پھر یہ طے کیا جائے گا کہ ہاں یہ حدیث کہلانے کے لائق ہے۔ لیکن اس ساری چھان بین کے بعد جب 2 یا 4 یا 5 سند آ رہی ہے، طریقے الگ الگ آ رہے ہیں، ایک گروپ میں کچھ نام ہے، دوسرے گروپ میں دوسرے نام ہے، تیسرے گروپ میں تیسرے نام ہے، اور کبھی کبھی گروپ آپس میں مکس بھی ہو جاتے ہیں کہ اس طرف کا جو آدمی ہے وہ اس طرف بھی ملتا ہے اور کسی اور طریقے میں بھی ملتا ہے، لیکن اس میں لفظ کہیں بدل گیا۔ تو اب دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ بدلا ہے کون سے طریقے سے آنے میں۔ جو حدیث آدم، شریف اور ظفر وغیرہ سے آ رہی ہے اس میں یہ لفظ آیا تھا، ان لوگوں میں سے کسی نے اس لفظ کو بدلا، یا جو دوسرے 5-6 افراد نے بیان کیا انہوں نے اس لفظ کو بدلا۔ اگر لفظ بدلا ہے تو بدلنے کی وجہ کیا تھی؟ اگر بدلنے کی وجہ صرف اتنی تھی کہ بیان کرنے والا بھول گیا، بھول اس کا تعلق صرف 60 70 80 سال کے آدمی سے نہیں ہوتا، وہ اچھی ایج میں تھا، صحیح ایج تھی، اس کا دماغ بھی صحیح تھا، اس کا کیریکٹر بھی صحیح تھے، مگر انسان وہ بھول گیا تھا، اس نے اس کی جگہ پر دوسرا لفظ بول دیا۔ مگر جو دوسرے 3 4 5 طریقے ملتے ہیں اس میں یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ دوسرے وہ الفاظ ملتے ہیں جو سب میں ایک آ رہے ہیں۔ تو اب وہ حدیث جس کے بیان کرنے والے 4-5 طریقوں سے ہوں، ان کے الفاظ بھی سیم ٹو سیم آ رہے ہوں، اس کی اہمیت زیادہ ہوگی، اس پر یقین زیادہ ہوگا، اس میں جو بات کہی گئی اس کو زیادہ مانا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ حدیث جہاں پر کوئی لفظ بدل گیا یا راوی بھول گیا یا پھر اور بھی کوئی بری بات چھوٹی بڑی اخلاقی نکل آئی تو اس کی اہمیت اتنی گھٹتی چلی جائے گی۔ تو یہ ساری حدیثوں کی قسمیں تھیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ ہم ایک ایک نشست میں ہمارے اماموں کی تھوڑی سی بایوگرافی سن لیں۔ امام بخاری کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، اور انہوں نے ان کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے حدیث کے لیے کیا کوششیں کی۔ پھر امام بخاری کے بعد امام مسلم، اس کے بعد پھر امام ابو داؤد، پھر امام ترمذی، پھر ابن ماجہ، پھر نسائی، ان میں سے ایک ایک نشست میں ہم ان کے حالات لیں گے، کیونکہ جب آپ ان کے حالات سنیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ حدیث کا علم کتنا گہرا ہے۔ جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی، اسپیشلی لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان اشخاص کو پیدا کیا اور دنیا کو ثابت کر کے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جن لوگوں نے ریکارڈ کیا ہے وہ کیسے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو صحابہ ہے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی جان دیتے تھے، اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ آخری مثال پیش کی جو انسانی دنیا میں نہیں آئی ہے۔ اس کو صرف ایک مثال سے سمجھیے۔
جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور ان کی کافروں کی طرف سے حضرت سہیل نمائندہ بن کر آئے تھے اور پھر صلح حدیبیہ میں صلح لکھی گئی، تو وہ حضرت سہیل کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنی، اور غالباً حضرت ابو سفیان کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے تھے بعد میں جا کر انہوں نے مکے کے کافروں سے کہا کہ دیکھو میں نے جو محبت، جو احترام صحابہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ حال ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا ہے، اور اس سے پہلے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اور وہ اس کو پوری عقیدت محبت سے اپنے چہرے پر پوچھ لیتا ہے۔ تو یہ جو مثال صحابہ نے قائم کی ہے نا، تو اس میں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ انہوں نے حدیث کو صحیح سنا یا غلط سنا، انہوں نے لفظ بدل لیا یا نہیں بدلا۔ ایسے صحابہ میں 100% نہ صحیح تو 99 تو ہوا ہے، اور 99 اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ انسان ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب تابعین نے ان سے لیا، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے مگر صحابی نہیں تھے، تو جو صحابہ کا ایمان اور تقوی اور ان کی جو بات ہے اس درجے پر کوئی تابعی نہیں پہنچا ہے، نہ کسی نے دعویٰ کیا۔ پھر جن لوگوں نے صحابہ سے بات سنی تھی یعنی تابعی کے جو شاگرد ہیں وہ تبع تابعی کہلائے، ان کے اندر وہ بات نہیں آئی۔ تو اتنے درجوں میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ میں امام بخاری کی سیرت بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا، تو اس کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے حدیثوں کو بیان کرنے میں کتنی احتیاط سے کام لیا، کیسی انہوں نے چھان پھڑک کی۔ اور واقعی اس وقت آپ کو اور مجھے اگر 15-20 کلومیٹر کوئی شہر گاؤں ہے اور اگر وہاں جانا پڑے، جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہے تو وہ سائیکلوں پر یا پیدل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کو جو قریب ہوں، اور قریبی اگر ہوتے ہیں تو 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 15 ایسے ہوتے ہیں، اور وہ پیدل جاتے ہیں چاہے دھوپ ہو چھاؤں ہو جو بھی ہو۔ تو ایسے اگر ہم کو جانے کے لیے کہا جائے تو ہمیں پریشانی ہو، ہم تو اگر سائیکل پہ بھی جائیں گے تو روئیں گے، ہمیں تو کار سے نیچے نہیں چاہیے، اور کاروں کے دور سے پہلے سائیکل چاہیے تھی، اور اس سے پہلے گھوڑے اور اونٹ چاہیے تھے۔ تو انہوں نے بغیر ان ساری چیزوں کے، بغیر گھوڑے اور بغیر اونٹ اور بغیر سائیکل اور کسی چیز کے، انہوں نے شہروں کا دورہ کیا، شہروں کا دورہ کیا صرف ایک بات معلوم کرنے کے لیے کہ یہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، بصرہ میں فلاں صاحب رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں 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 سے سنا ہے اور یہ نبی نے فرمایا ہے۔ تو کوفہ میں رہنے والے علماء جنہوں نے حدیث کو سمجھنا چاہا وہ بصرہ گئے۔ کوفہ اور بصرہ میں مجھے نہیں معلوم کلومیٹر میں کتنا فاصلہ ہے، لیکن اچھا خاصا فاصلہ ہوگا۔ وہ گئے اور جا کر اس شخص سے ملے، وہ اپنے خرچے سے گئے، جیسے تبلیغ والے بولتے ہیں بھائی اپنے خرچے سے جماعت میں نکلو، وہ اپنے خرچے سے گئے، اور انہوں نے کیا کیا تکلیف اٹھائی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر وہ اس شخص سے ملے اور ملنے کے بعد میں اس سے پوچھا، لیکن جب مل رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے معلوم کیا ہاں بھائی یہ صاحب کیسے ہیں۔ آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام بخاری کو معلوم ہوا کہ فلاں شہر میں فلاں جگہ پر ایک شخص ہے اور وہ ایک حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، اور نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بتاتا ہے۔ وہ اس سے ملنے وہاں تشریف لے گئے۔ جب پہنچے اور اس شخص کے بارے میں پوچھا تو اس جگہ کے لوگوں نے بتایا بھائی ان کا جو گھوڑا تھا وہ گھوڑا بھاگ گیا ہے، تو گھوڑا پکڑنے کے لیے گئے ہیں، وہ قریب میں جو میدان نظر آ رہا ہے وہاں جاؤ، وہاں دیکھو ایک شخص اپنے گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ وہی شخص ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے۔ جب ہم اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص جو ہے، آپ حضرات تو عرب ملکوں میں رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کندورہ کتنا لمبا ہوتا ہے، تو وہ کندورے کو نیچے سے اٹھا کر جیسے کہ جھولی بن جائے ایسے اٹھائے ہوئے ہے، اس میں ایک ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اور گھوڑا تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ گھوڑے کو اپنی زبان میں اشارہ کر رہا، بول رہا ہے اس طرح سے کہ یعنی جیسے وہ گھوڑے کو اپنے سے قریب اس لیے بلا رہا ہے کہ اس کو کھانے کو کچھ ڈال دے۔ امام بخاری نے جا کر اس کندورے کو دیکھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ امام بخاری وہیں سے لوٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا
آپ اتنی تیاری سے یہاں تک آئے اور وہ شخص بھی ملا، اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس سے کچھ بھی نہیں سنا. انہوں نے کہا کہ میں اس شخص پر کیسے بھروسہ کروں جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، کیا وہ انسانوں کو نہیں دے گا؟ اب اس بات پر آپ سوچئے کہ انہوں نے اس سے وہ حدیث نہیں سنی جو وہ بیان کر رہے تھے، اور وہ ویسے ہی چلے آئے، اور ان صاحب سے جو حدیث لکھنے کی تھی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے وہ حدیث نہیں لکھی. اس احتیاط کے ساتھ میں ہر حدیث ریکارڈ ہوئی ہے، تو جا کر وہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی شکل میں ہر مسلمان کے ہاتھ میں پہنچی. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کتابوں کا ہم کیا ذکر کریں، جو ان کتابوں سے بھی اونچی کتاب ہے، یعنی خود قرآن کریم. اگر ایک مسلمان قرآن سال پر نہیں پڑھتا تو اس سے کیا توقع کرنے کہ وہ حدیث کی کتاب پڑھے گا. تو یہ تھی میرے بھائیوں میری باتیں، اور تھوڑا سا ہم سیشن رکھ لیتے ہیں سوال جواب کا. اگر آپ اس بارے میں حدیثوں کی قسموں کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو پھر بسم اللہ فرمائیں. آپ لوگ اپنا اپنا میوٹ نکال لیں، اگر سوال کرنا ہو تو میوٹ نکال لیں. سوال کرنے کے لیے انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. ظفر بھائی جی، ہمیں کچھ یاد پڑا کہ پچھلے بیان میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سنت موقدہ نہ پڑھنے سے یا غیر موقدہ نہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے. کیا اس کی وضاحت آپ کریں گے اسے؟ میرے خیال میں نے سنت موقدہ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کہی ہے کہ نہیں، میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ دیکھیے، ایک ہے کسی سنت کا پر عمل کرنا یا نہ کرنا. ایک شخص نے عمل کیا اسے ثواب مل گیا، ایک شخص نے عمل نہیں کیا اسے ثواب نہیں ملا. لیکن عمل نہ کرنے والا کسی بھی سنت کو معمولی سمجھے اپنے دل میں، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو سنت ہی تو ہے، یہ لب و لہجہ یا یہ عمل گناہ کبیرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. ہاں، یہ ہم نے جو سنا یا سمجھا اس وقت یہ تھا کہ غیر موقدہ اگر نہیں پڑھتے ہیں آپ سنت موقدہ تو گناہ ہوگا. وہی ہم نے اسی لیے وضاحت پوچھی آپ سے. سنت موقدہ کے بارے میں علماء نے صراحت کی ہے کہ یہ وہ سنت ہے، سنت موقدہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عمل کیا، ہمیشہ عمل کیا، کبھی کبھار نہیں کیا. جی نہیں، جو ایک عام فہم بات سننے میں آئی ہے کہ صرف حساب کتاب جو ہوگا وہ فرض کا فرائض کا ہوگا، سنت کا حساب کتاب نہیں ہوگا. ہاں، یہ ضروری ہے کہ پڑھنا چاہیے سنت نوافل، کیونکہ اس کی پوری جو کمی بیشی ہوگی وہ انہی سے کی جائے گی، سنتوں سے نوافلوں سے کی جائے گی. آپ نے صحیح سنا ہے، یہ صحیح بات ہے کہ اللہ کے یہاں جب نمازوں کا حساب ہوگا تو صرف فرائض کا ہوگا. جی، لیکن اس میں اس بات کو مت بھولیے کہ سنت جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کسی نے عمل نہیں کیا، زندگی بھر عمل نہیں کیا، یا عام طور پر عمل نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ ایمان کمزور، اور نماز پڑھنے میں وقت کا زیادہ تھوڑا سا لگانا مشکل، تو اس کا گناہ الگ ہوتا رہے گا. نہیں، صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ دیر ہو گئی، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے والا ہے تو یہ وقت فرض پڑھ لیا، سنت نہیں پڑھا ہم نے، فار ایگزامپل. تو مطلب خدا نہ خیال گناہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا مطلب. دیکھیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھ لیا کریں، یہ فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول جانے کو اور غلطی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، معاف کر دیا ہے. بے شک. تو ہمارے آپ کے جیسے افراد جن کے دل میں دین کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ فرائض کے علاوہ 2 رکعت اور بھی پڑھ لیں یا سنتوں پر عمل کریں، یا جیسے دیکھیے آپ نے جتنی اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ مختلف دعائیں ہیں ان کو ہم پڑھتے رہیں. آپ سوچئے کہ امت کا بڑا طبقہ ان دعاؤں کو پڑھتا ہی نہیں ہے، اسے یاد بھی نہیں ہے، اور اگر وہ کسی عالم سے سن لیتا ہے تو وہ سن لیتا ہے،
2-4 दिन उस पर असर रहता, मगर चूंकि वो दुनिया में गुम है तो फिर उसको खाने पीने उठने बैठने जागने वगैरह के बारे में उस वक्त वो अल्फाज उसकी ज़बान पे ना आते, ना ऐसा भी नहीं है कि वो अल्फाज अरबी में नहीं बोला, उसको शर्म आई तो उसे क्या किया कि मैंने उर्दू में बोल लिया, अपनी अपनी ज़बान में बोल लिया। ये जो गफलत है इसे अल्लाह ताला कैसे माफ़ करेगा? इसका कोई ना कोई तो हिसाब होगा। अगर कोई और हिसाब ना हो तो जो आपकी नेकी, आपको जो नंबर मिलना है 100 में से 100, वो मिलेंगे 90, 80, 70, 50, 30, 40। और खुद जो है एक हदीस में आया है हमारे हबीब भाई अल्लाह को जज़ा खैर दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज सब पढ़ते हैं, लेकिन जब नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो किसी को नमाज का 20% 100 मिलता है, किसी को 30, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। ये इस पर डिपेंड होता है कि हर शख्स जिसने नमाज पढ़ी है उसने कितने इखलास से पढ़ी, कितनी अच्छी पढ़ी, उसके ज़ाहिरी शक्ल में, उसके मानवी शक्ल में कितनी अच्छी पढ़ी, तो उसका सवाब मिलेगा। मैंने जिस दिन से ये हदीस पढ़ी है और सुनी है ना, तो मैं जब जब मस्जिद में जाता हूँ तो जाते ही मेरे ध्यान में पहला सवाल यही आता कि मुझसे पहले जो 25-50 पहुँचे हैं और जो मेरे बाद आए हैं, कभी कभी नमाज पढ़कर जब आप सलाम फेर लें जमात से तो मुड़कर पीछे देखिए। आप पीछे देखेंगे तो आपको लगेगा कि 10-20 मुसलमानों की 1 रकात या 2 या 3 या 4 छूट गई है। इस शक्ल में पहला सवाल ज़हन में यही आता है कि इन लोगों को इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि जमात ना छोड़ते, पहली रकात ना छूटती। लेकिन इसके साथ साथ उनकी ज़ाहिरी गलती पर, ये उनकी ज़ाहिरी गलती है कि वो देर से आए और उनकी 1 या 2 या 3 रकात छूट गई है, मगर उनके दिल में अपनी इस गलती का कितना एहसास है या खुद उनका मामला अल्लाह के साथ मेरे मुकाबले में कम है, मेरे इतना ही है या मुझसे ज़्यादा है, मैं नहीं जानता। तो मैं तो यही सोचता हूँ किसको पता कि ये जिन लोगों ने मेरे साथ नमाज पढ़ी और जिनकी रकातें छूट गई या जो बाद में नमाज में शरीक हुए, मैं नहीं जानता कि इनका ईमान, इनका जो अल्लाह से ताल्लुक़ है वो कितना है, कम है या ज़्यादा है। मुझे इसका हक़ नहीं है कि मैं ये समझूं कि उनका जो ताल्लुक़ अल्लाह से है मुझसे कम है। तो मैं तो एक ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह जितने नमाज़ पढ़ने वाले हैं इनमें हर एक को तूने जितनी तौफीक दी है और उनका जितना ईमान मजबूत रखा है, मुझे भी ऐसा बना दे। और हमसे पहले जो लोग पहुँच गए तो जाहिर बात है वो पहले पहुँचे हैं, वो पहली सफ़ में बैठे हैं। अगर पहली सफ़ में हैं, आपको पता है कि जो सवाब है, उलमा ने इस बात की सराहत की है, हर नमाज का सबसे ज़्यादा सवाब सबसे पहले किसे मिलता है? इमाम को। सबसे पहले ज़्यादा सवाब इमाम साहब को मिलता है। वो भी याद रखिए, नीयत के साथ शर्त है, खिदमत दीन की है और मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे लायक बनाया वगैरह वगैरह की बातें, उनका इल्म, उनका फजल, उनकी दीन के लिए वक्त देना और वक्त भी कर देना। उसके बाद जो बिल्कुल इमाम के पीछे, बिल्कुल इमाम के बिल्कुल पीछे, उसे ज़्यादा सवाब मिलेगा। फिर जो बिल्कुल पीछे खड़ा है, जो उसके राइट पर है उसको ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जो उसके लेफ्ट पर है उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। फिर सवाब इसी तरह पहली सफ़ में तकसीम होगा और फिर दूसरी और तीसरी और चौथी। हम अपनी कितनी नमाज़ें ऐसी पढ़ते हैं कि जिसमें हम इमाम के बिल्कुल पीछे होते हैं। एक तो मस्जिदों का निज़ाम है कि इमाम के साथ मुअज्जिन जो होते हैं तो वो हजरात, उनके लिए वो जगह मखसूस होती है। तो जब जगह उनकी मखसूस है, इंशाअल्लाह उनका अज्र भी साबित है। अगर हमारी नीयत यही होती रही हर नमाज में कि अल्लाह काश मैं इमाम के बिल्कुल पीछे होता, तो अल्लाह के यहाँ कमी नहीं है, अल्लाह ताला महज नीयत पर हमें क्या दे दे। तो मैं ये कह रहा था कि हमें नमाज के सवाब के कमाने के लिए, नमाज के लिए जल्द पहुँचना, वक्त पर पहुँचना, फिर फ़राइज़ का अदा करना, उसके बाद सुन्नतों का पढ़ना, नवाफिल का अहतमाम करना और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारना, ये वो चीज़ें हैं, ये जितनी ज़्यादा होंगी अल्लाह के यहाँ उतना दर्जा बढ़ेगा। बेशक सवाब सिर्फ ये नहीं है कि आपको 10 नंबर मिलने वाले थे तो 12 मिल गए, लेकिन नहीं, बस हमारा सिर्फ वही क्वेश्चन सिर्फ वही था कि ये सुन्नत का हिसाब नहीं होगा, बस ये बस, और कोई नहीं। वो तो ठीक है, जो आदमी देर से पहुंचेगा, जो जगह रकातें छोड़ रहा है, तो यकीनन खसारे में होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। जज़ाकल्लाह। तो फिर आज की मजलिस का इख्तिताम करते हैं आजम भाई।